बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको वाकया सुनाएंगे शोहर की नाफरमान बीवी का, कि वो कौन से ऐसे दो गुनाह करती थी कि जिसकी वजह से उस पर अल्लाह ताला का इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ। कौन से गुनाह करती थी जिसकी वजह से उसका हसीन चेहरा बदसूरती में बदल गया। इबरत हासिल करने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और औरतें ज़रूर इसको सुन लें। और अगर आप भी ये गुनाह करते हैं तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें। नेक सीरत बीवी शोहर की तरफ से अजीम नेमतों में से एक नेमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला के बाद अगर किसी को सजदा करने का हुक्म दिया जाता तो बीवी को हुक्म दिया जाता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। शोहर की कदर कीमत पूछनी हो, शोहर की कदर कीमत जाननी हो तो उस औरत से जाके पूछो जिसका शोहर उसे और उसके बच्चों को तन तनहा अकेला छोड़कर बेवफाई कर गया, इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया। उस औरत से जाके पूछो आज जिसकी कोई देखभाल करने वाला कोई नहीं, जिसकी फिक्र करने वाला कोई नहीं, जिसकी इज्जत की रखवाली करने वाला कोई नहीं, जिसकी इज्जत की हिफाजत करने वाला कोई नहीं। ये औरत डरती रहती है, सहमी रहती है, घर से बाहर नहीं निकलती कि कहीं किस दरिंदे की हवस का निशाना ना बन जाऊं, किसी नफ्स परस्त इंसान की हवस का निशाना ना बन जाऊं। नफ्स की बात आई है तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान याद आ गया। किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत कितनी दूर है, जन्नत कितनी दूरी पर वाक़ है। मेरे करीम नबी ने फरमाया पहला कदम अपने नफ्स पर रख दो, दूसरा कदम जन्नत में होगा। जन्नत इतनी दूर भी नहीं है और जन्नत इतनी करीब भी नहीं है। जन्नत इसलिए करीब नहीं कि नफ्स पर पैर रखना, नफ्स को दबोचना, नफ्स को मार देना ये मुश्किल तरीन मरहला है। ये हर किसी की बस की बात नहीं। शैतान से पहले तो कोई शैतान नहीं था, इबलीस से पहले तो कोई इबलीस नहीं था। आज अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई अल्लाह के हुजूर नहीं झुकता, कोई सजदा नहीं करता, अगर कोई मस्जिद में नहीं जाता तो हम कहते हैं कि ये शैतान है जो हमें नमाज नहीं पढ़ने दे रहा, जो हमें सजदे से रोक रहा है, सजदा नहीं करने दे रहा। हमें तो शैतान सजदा करने से रोकता है। तो मुझे बताओ, जब अल्लाह ने फरमाया था इबलीस को, ए इबलीस आदम को सजदा कर, उस वक्त इबलीस को किस चीज ने रोका था कि आदम को सजदा नहीं कर? आखिर कौन सी उसके अंदर चीज ऐसी थी कि सजदा करने से रोक रही थी? खबरदार आदम को सजदा नहीं करना। आदम मिट्टी से बना है और तू आग से बना है। तेरा मकाम आदम से कहीं ज्यादा बुलंद है। आखिर इबलीस को किस शय ने रोका था, किस चीज ने रोका था? शैतान ने रोका था। उस वक्त तो शैतान था ही नहीं, एक ही चीज थी रोकने वाली इबलीस को, एक ही चीज थी अल्लाह की नाफरमान करने वाली, एक ही चीज थी वरगलाने वाली। वो कौन सी चीज थी? वो था नफ्स अमारा। जहाँ नफ्स अमारा होगा वहां मैं होगी, जहाँ मैं होगी वहां तकब्बुर होगा, वहां गुरूर होगा, वहां फख्र होगा। तकब्बुर अल्लाह ताला की चादर है। जो अल्लाह ताला की चादर पकड़कर तकब्बुर के जरिए, फख्र और गुरूर के जरिए खींचने की कोशिश करता है ना, तो अल्लाह ताला उससे मिट्टी में मिला देता है, नस्तो नाबूद कर देता है। अल्लाह ताला ने तीन तरह की मखलूक बनाई। नंबर एक फरिश्ते, नंबर दो इंसान, नंबर तीन हैवान। तीनों मखलूकों को अल्लाह ताला ने अलग अलग सलाहियतों से नवाजा है, अलग अलग चीज़ें दी हैं। तीनों मखलूकों को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीज़ों से नवाजा है। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने अकल दी, शहवत नहीं दी, इसलिए फरिश्ते गुनाह करने का सोच नहीं सकते। अल्लाह ताला ने हैवानों को शहवत दी है, अकल नहीं दी। जानवरों को शहवत दी, नफ्स दिया, अकल नहीं दी। इसलिए जानवर जब एक दूसरे से मिलते हैं तो किसी से शर्म नहीं करते। जहाँ वह शहवत होगी, नफ्स परस्ती होगी, वहाँ शर्म हया नहीं, शर्म हया का जनाजा निकल जाएगा। तीसरी तरफ हजरत इंसान खड़ा है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अकल दी और जानवरों को शहवत दी, और इंसान को एक चीज फरिश्तों वाली दी यानी अकल दी, और दूसरी चीज जानवरों वाली दी थी यानी शहवत दी। अकल और शहवत देकर अकल भी दी है इंसान को अल्लाह पाक ने, नफ्स भी दिया, शहवत भी दी। अकल और शहवत दोनों चीज़ें देकर अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अब सुनिए, शहवत होने के बावजूद भी, नफ्स होने के बावजूद भी जो इंसान गुनाह के करीब नहीं जाता, शहवत होने के बावजूद भी जो इंसान जिना के करीब नहीं जाता, किसी भी गुनाह के करीब नहीं जाता, वो इंसान जो फरिश्तों से भी अफजल है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, शहवत होने के बावजूद भी जो इंसान जिना के करीब नहीं जाता,
شہوت ہونے کے باوجود بھی جو انسان نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تہجد کی نماز تہجد اللہ پاک سے ہر بات منوا کر ہی دم لیتی ہے، نفس ہونے کے باوجود بھی جو انسان گناہ کے بالکل قریب نہیں جاتا، زنا کے بالکل بھی قریب نہیں جاتا، یہی وہ انسان ہے جو فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اب غیرت کے کانوں سے سنیے گا، عقل ہونے کے باوجود بھی جو انسان نفس کا پجاری ہے، عقل ہونے کے باوجود بھی جو انسان خدا کی جگہ شہوت کو خدا مان بیٹھا، نفس کو خدا مان بیٹھا ہے، عقل ہونے کے باوجود بھی جو انسان حضرت انسان ہو کر یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، پھر بھی جانوروں والا کام کرتا ہے، عقل ہونے کے باوجود بھی شہوت پرستی کرتا ہے، یہی وہ انسان ہے جو کتوں سے بھی بدتر ہے، تو جانوروں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ عقل ہونے کے باوجود بھی وہ کام کرتے ہیں جو جانور کرتے ہیں، جو کتے کرتے ہیں، جو خنزیر کرتے ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں ان کے اندر کوئی حیا نہیں رہتی، کوئی غیرت نہیں رہتی، جانوروں کے اندر بھی غیرت نہیں، آج کے انسان بھی اندر غیرت نہیں ہے، وہ بھی ایک دوسرے کی حیا نہیں کرتے، آج کا انسان بھی عقل ہونے کے باوجود بھی حیا نہیں کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اپنا پہلا قدم نفس پر رکھو، دوسرا قدم تمہارا جنت میں ہوگا۔ اب جو واقعہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ دوستوں ان عورتوں سے جا کے پوچھے جن کے شوہر مر گئے، آج ان کی فکر کرنے والا کوئی نہیں، آج ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، ان کی عزت کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، وہ عورتیں دن رات پریشان رہتی ہیں، کاش آج ہمارا شوہر زندہ ہوتا تو وہ ہماری عزت اور آبرو کو درندوں سے بچاتا، ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے دن رات ایک کر کے کمزور سے کندھوں پر بوریاں لاتا، ہماری روٹی روزی کا بندوبست کرتا، ہماری تکلیف میں ہمارا ساتھ دیتا، برے وقت میں ہمارا ساتھ دیتا، کیونکہ ایک اچھے شوہر کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ مال و دولت کو شاید ہی بیوی کے قدموں پر قربان نہ کر سکے، لیکن تکلیف کے وقت بیوی کا ساتھ ضرور دیتا ہے، برے وقت بیوی کا ساتھ ضرور دیتا ہے، بیوی کی بیماری کو اپنی بیماری سمجھ کے اس کا علاج کرواتا ہے، بیوی کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھتا ہے، اس کی ہر ایک درد کو اپنا درد سمجھتا ہے۔ شوہر بیوی کے نام پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اپنی جوانی قربان کر دیتا ہے، عمر قربان کر دیتا ہے، بڑھاپا قربان کر دیتا ہے، اپنا مال و دولت سب کچھ قربان کر دیتا ہے، بدلے میں وہ دو چیزیں مانگتا ہے، شوہر بدلے میں صرف دو چیزیں مانگتا ہے، نمبر ایک شوہر کی اطاعت گزاری، نمبر دو اس کے بچوں کی پرورش، اور جو کہتا ہے بس تم میری اطاعت کرتی رہو، میرے آگے جی جی کرتی رہو، میری میں ملاتی رہو، میری ہاں میں ہاں ملاتی رہو، کہ دیکھنا کائنات کی تمام خوشیاں خرید کر تمہارے قدموں میں قربان کر دوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کی بہترین عورت کون سی ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی بہترین عورت وہ ہے جو شوہر کی اطاعت گزاری کرے، جو شوہر کے حکم کی تعمیل کرتی ہے۔ فرمایا بہترین ہے وہ عورت جب شوہر اسے دیکھے تو بیوی شوہر کو خوش کر دے۔ فرمایا بہترین ہے وہ عورت جو شوہر کی غیبت نہیں کرتی، شوہر کی چغلی نہیں کرتی، شوہر کے عیبوں پر پردہ ڈال کے شوہر کی خوبیاں بیان کرتی ہیں، اپنے شوہر کی شکر گزاری کرتی ہیں، شوہر کی غیبت نہیں کرتی، سب کچھ کرنا شوہر کی غیبت سے بچنا۔ کتنی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی خوبیوں پر پردہ ڈال کے خامیاں بیان کرتی ہیں، غیبت اور چغلی کے ذریعے شوہر کی عزتوں کی دھجیاں اڑانا چاہتی ہیں، شوہر کی عزت والی پگڑی خاک میں ملانا چاہتی ہے۔ یہی وہ عورتیں ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ دوستو یہ سبق آموز اور عبرت ناک واقعہ ہے۔ ایک عورت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے حسن و جمال سے نواز رکھا تھا، وہ زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی، جو بھی اسے دیکھتا دنگ رہ جاتا، حیران رہ جاتا کہ اتنا بڑا حسن، اتنی حسین و جمیل عورت۔ اب ہر ایک شخص اس سے شادی کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، ہر ایک نوجوان اس سے شادی کرنے کے لیے ریڈی رہتا تھا، یہ مجھے مل جائے، وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے، لیکن ان تمام نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کی قسمت کا ستارہ چمکا، اس نوجوان نے اس خوبصورت عورت سے شادی ہو گئی، خوبصورت لمحات گزر گئے، خوبصورت بیوی کے ساتھ حسین و جمیل لمحات گزر گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 2 سال گزرے ہی تھے کہ اس حسین و جمیل عورت کو کوئی ایسی مہلک بیماری لگ گئی، یہ کسی ایسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئی کہ اس مہلک بیماری نے اسے
موت کی دیوچ میں دے کر قبر کی اندھیری کھوٹڑی میں لا کے سلایا۔ یہ عورت مر گئی۔ مرنے کے بعد غسل دینے والی عورتیں کہتی ہیں کہ جب ہم اس عورت کو غسل دے رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہونے لگی، اس کا چہرہ بگڑنے لگا، اس کا حسن کہیں چلا گیا، ہم اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو رہے تھے، اس کا جسم پھولنے لگا، ڈراؤنی سی شکل اختیار کرنے لگا۔ اس کو دیکھ کر سب لوگ ڈر گئے، اے اللہ اس عورت کو کیا ہو گیا؟ جلدی سے جلدی عورتوں نے اسے غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد جب عزیز و اقارب نے قبرستان لے جانے کے بعد اس کی میت کو، اس کے جنازے کو کاندھا پر رکھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم نے کوئی بھاری وزنی پتھر اپنے کندھے پر رکھا ہو۔ قبرستان پہنچے، جب ہم اس عورت کو دفنانے لگے تو تدفین کرنے لگے تو سب لوگ استغفر اللہ پڑھنے لگے، حیران رہ گئے کہ قبر کے اندر گرمی ہی گرمی ہے، تپش ہی تپش ہے، قبر کے اندر آگ ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، بچھو نے اپنا منہ کھولا ہوا ہے۔ دیکھ کر حیران رہ گئے، قبر بند کر دی، دوسری جگہ پر قبر کھودی، دوسری جگہ پر بھی وہی منظر نظر آیا، وہی منظر سامنے آیا، قبر کے اندر سانپ ہے، بچھو ہے، کیڑے مکوڑے ہیں۔ پانچویں جگہ پر جب قبر کھودی وہاں بھی یہی منظر سامنے آیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں اس دور کے ایک ولی کا گزر ہوا۔ متقی پرہیزگار انسان، اس متقی پرہیزگار انسان کے پاس یہ عزیز و اقارب کے ساری کہانیاں سنائی، حقیقت سے آگاہ کیا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اس کی قبر جہاں پر بھی کھودو گے یہی منظر سامنے آئیں گے، کیڑے مکوڑے اور اس کی جان نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، یہ تو عورت کے وہ اعمال ہے جو دنیا میں اس نے کیے، یہ اس کے اعمال کی سزا ہے، اعمال کا نتیجہ ہے۔ اسے جہاں بھی یہ دفن کرو گے کیڑے مکوڑے نے ہر حال میں آنا ہی آنا ہے۔ خیر لوگوں نے اس کی تدفین ہی کر ڈالی۔ اسے دفن کرنے کے بعد عزیز و اقارب نے اس کے شوہر سے پوچھا کہ آخر تیری بیوی کون سے ایسے گناہ کرتی تھی کہ وہ کون سے اس کی قبر میں آگ بھڑکانے کا ذریعہ بنے؟ ان گناہوں نے بیوی کی دنیا بھی تباہ کر ڈالی اور آخرت بھی تباہ کر ڈالے۔ یہ تو حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ شہزادی تھی، آخر کون سے ایسے گناہ کرتی تھی کہ اس کا چہرہ بگڑ کر رہ گیا؟ اس کے شوہر نے کہا کہ میں بتانا تو نہیں چاہتا لیکن عبرت کے لیے ضرور بتاؤں گا کہ دوسری عورتیں سنیں تو وہ بھی ان گناہ سے جلد از جلد توبہ کر لے۔ پہلا گناہ کہ یہ میری نہ شکری کرتی تھی، میری شکر گزاری نہیں کرتی تھی، میں اس کے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا تھا، جب امیر تھا، پیسے والا تھا، میرے پاس ڈالر تھے، جائیداد تھی، ہر ایک نعمت کی بارش برسائی میں نے اس کے اوپر، لیکن جب غربت کا شکار ہوا تو یہی بیوی کہنے لگی کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے آپ میں کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی، آپ کے گھر میں آ کر میں نے اچھا وقت نہیں دیکھا۔ دوسری بات کہ یہ میری غیبت کرتی تھی، میری خوبیوں پر پردہ ڈال کر میری خامیاں بیان کرتی تھی۔ تیسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے، یہ میرے والدین کو دکھ دیتی تھی، میرے والدین کو گالیاں دیتی تھی۔ والدین اپنے ہو، والدین پرائے ہو، والدین والدین ہی ہوتے ہیں، والدین کو دکھ دیتی تھی، انہیں بد دعائیں دیتی تھی۔ اس بدبخت عورت نے مجھے میرے والدین سے جدا کر دیا، غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے مجھے میرے والدین سے لڑواتی تھی، جھگڑا کراتی تھی۔ اس نے مجھے میرے بھائیوں سے الگ کر دیا، بہنوں سے الگ کر دیا، ماں باپ سے جدا کر دیا۔ یہ وہ گناہ ہے جو ان کی قبر کے اندر کیڑے مکوڑے لانے کا ذریعہ بنے، جن گناہوں نے اس عورت کی دنیا بھی تباہ کر ڈالی، آخرت بھی تباہ کر ڈالی۔ سب کچھ کرنا، یہ تین گناہ کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری دنیا بھی اجڑ جائے گی اور تمہاری آخرت بھی اجڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرے گا اور تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں دوسرا جملہ، شوہر پورا دن بیوی کے لیے کام کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، کڑکتی دھوپ میں تپتی ریت کے اوپر وزن لاتا ہے، پورا دن کام کرتا ہے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ وہ بیوی کے ہر ایک چھوٹی موٹی جائز خواہش پوری کرنے کے لیے پورا دن کڑکتی دھوپ میں کام کرتا ہے۔ جب شام ہوتی ہے، تھک ہار کر مسافر جب گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو بیوی کوئی ایسا جملہ بول دیتی ہے، بجائے استقبال کرنے کے بجائے، شوہر کو ویلکم کرنے کے بجائے کوئی ایسا جملہ بول دیتی ہے کہ اس کی تھکاوٹ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔
یہ جو دوسرا گناہ ہے، دوسرا جملہ ہے، یہ جملہ بولنے سے اللہ تعالیٰ عورت کی زندگی میں اس کی عزت اٹھا لیتا ہے۔ ایسی عورت ذلیل و خوار ہو کر مرتی ہے، ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے، معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی، کوئی مقام نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں تیسرا جملہ کوئی ایسا جملہ جس سے شوہر کو محسوس ہو رہا ہے کہ بیوی مجھے غربت کے تانے دے رہی ہے۔ بیوی مالدار تھی اور شوہر غریب تھا۔ بیوی جب غصے میں آئی اور غصے میں آ کر غربت کے تانے دینے لگی، فرمایا ایسی عورت دونوں جہانوں کی عزت سے محروم رہتی ہے، مقام مرتبے سے محروم رہتی ہے۔ ایسی عورت کی تو نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، دعا اس کے سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی، اس کی دعا اس کے سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی۔ پہلے آسمان تک تو جانا دور کی بات ہے، ساتویں آسمان عبور کرنا تو دور کی بات ہے، قبولیت کے دروازے تک جانا تو دور کی بات ہے، اس کی دعا، اس کی نماز، اس کی تہجد اس کے سر سے ایک بالش اوپر بھی نہیں جاتے۔ فرمایا سب کچھ کرنا، اپنے شوہر کو یہ تین جملے کبھی نہ بولنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اگر کوئی عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس پر ناراض تھا، وہ جنت کی بو تک نہیں سونگ پائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نماز بھی پڑھتی تھی، فرمایا پڑھتی رہے۔ یا رسول اللہ وہ روزے بھی رکھتے تھے، رکھتی رہے۔ یا رسول اللہ تو تہجد گزار بھی تھی، فرمایا اس کی تہجد اس وقت تک کام نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کرتی، مرنے سے پہلے پہلے راضی نہیں کرتی، مرنے سے پہلے پہلے اگر وہ اپنے شوہر کو راضی کر لیتی ہے، پھر اس کی نماز بھی قبول، اس کا روزہ بھی قبول، اس کی تہجد بھی اس کے کام آ جائے گی۔ اگر اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس پر ناراض تھا، تو جب تک شوہر اس پر راضی نہیں ہوتا تب تک اس کے عمل کسی کھاتے کے نہیں، کسی کام کے نہیں۔ تو میری بہنوں، آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ میرے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس کے حکم کی پیروی کرو، اس کے حکم کو قبول کرو اور اپنے شوہر کی تمام جائز مطالبات کو پورا کرو، اس کی خدمت کرو، اس کا ساتھ دو، اس کا اجر تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے سخت نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔